बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 17 दिसंबर 2024 को आयतुल्लाह खामेनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी जिसमें 3 टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया। 1, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत क्या है। 2, आज की दुनिया में औरत के चैलेंजेस क्या हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। 3, आज प्रेजेंट मिडल ईस्ट सिचुएशन क्या है और उस पर आयतुल्लाह खामेनी ने अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। ये बताता चलूं कि ये एक लॉन्ग वीडियो है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स को चैप्टर्स के उन्वान से यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो अगर आप चाहें तो जो पार्ट आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस पार्ट पर क्लिक कर आप उस हिस्से को भी देख सकते हैं। ये स्पीच रहबर मुअज़्ज़म ने तमाम ख़वातीन के दरमियान दी थी और रहबर मुअज़्ज़म से पहले कुछ ख़वातीन ने अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी किया था, जिसे रहबर मुअज़्ज़म ने बैठ के खुद सुना। कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे जिसका रहबर मुअज़्ज़म ने जिक्र किया वो मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। सबसे पहला टॉपिक एक ख़्वाहर ने प्रेजेंट किया था जिसका टॉपिक था ओल्गुए सिव्वुम यानी थर्ड रोल मॉडल, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख़िताब करते हुए था। फिर दूसरा टॉपिक था कि आज की सोशल मीडिया के हवाले से कैसे एक फैमिली लाइफ को बनाया जाए। तीसरा टॉपिक, आज की दुनिया में जहां पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है वहां मोमिनीन के पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। और रहबर मुअज़्ज़म ने बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट में कहा कि जो खातून ने ये स्पीच दी थी उन्होंने खुद कहा कि उनके 2 ही बच्चे हैं, मुस्कुराते हुए कहा 2 बच्चे कम हैं। इसके रिएक्शन में जो तमाम ख़वातीन बैठी थीं उन्होंने मुस्कुराया और एक खुशगवार लम्हा स्टार्ट में गुजरा। रहबर अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हैं और पहले हिस्से की तरफ एंटर होते हैं जिसका मौजू है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीम शख्सियत। रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के ऊपर कोई भी नज़र डाले तो एक बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि उनकी खिलकत एक अजीब खिलकत है। जिक्र करते हैं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी उलमा ने बयान किया है 18 से 22 साल तक उनकी ज़िंदगी तारीख़ में दर्ज की गई है, अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं। लेकिन कहते हैं कि उनकी मानवी, उनकी जो रुतबा है वो कितना बुलंद है। तो हदीस जो जिक्र करते हैं वो कहते हैं सुन्नी और शिया दोनों किताबों में ये हदीस नक़ल है कि बीबी की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी का सबब है। कहते हैं ऐसा नहीं है कि खुदा जिससे नाराज़ होता है उससे फ़ातिमा नाराज़ होती हैं, नहीं, बल्कि इसके बरअक्स है, जिससे फ़ातिमा नाराज़ होती हैं उससे खुदा नाराज़ होता है। ये कहते हैं ये हदीस बताती है कि मानवी रुतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का खुदा की निगाह में कितना बुलंद है। रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा के साथ उनके तमाम मक्का के गम में शरीक थीं, मौलाए कायनात के साथ उनके जिहाद में शरीक थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मकाम वो था कि फ़रिश्ते उनकी इबादत देख के ताज्जुब करते थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जब मुकाबला किया तो वो अजीम खुतबा दिया जो फसीह था, बलीग था। रहबर मुअज़्ज़म ताबीर करते हैं जो लहन इस्तेमाल की है ऐसा लग रहा है कि नहजुल बलागा की लहन में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गुफ्तगू कर रही हैं। तरबियत के हवाले से एक ऐसी मादर हैं जो इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब की मादर हैं। रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स वाक़ईन बेनज़ीर हैं। और फिर रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा एक पीक हैं और एक ऐसी मुसलमान हैं जो पीक तक पहुँचने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते हैं लेकिन हमारा समत और हमारा डायरेक्शन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म स्पीच के दूसरे हिस्से में वारिद होते हैं जहाँ वो कहते हैं आज की औरत का किरदार क्या है और उसके चैलेंजेस क्या हैं। रहबर शुरुआत में कहते हैं कि आज औरत के हवाले से दुनिया के कोने कोने से अलग अलग किस्म के व्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है। हर जगह जब अलग अलग व्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है तो उनके मकसद अलग होते हैं और अलग अगराज होते हैं, अलग गरज होते हैं जिसके तहत उन व्यू पॉइंट्स को पेश किया जाता है। यहाँ पर रहबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं दुनिया में जो सरमाएदार हैं यानी कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास वेल्थ है और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये मिलकर पूरी दुनिया के अंदर
جو لائف سٹائل ہے اس تمام لائف سٹائل کے اندر دخل کرتے ہیں تاکہ وہ لائف سٹائل کو چینج کریں اور لائف سٹائل لوگوں کی ویسی بنائیں جو ان کے مفاد کے لیے ہو۔ یہاں پر رہبر معظم کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز اور کیپٹلسٹ ہیں ان کے درمیان بھی ایک رابطہ ہے کہ پولیٹیشنز خود جس طرف بینڈ ہوتے ہیں وہی ان کا بینڈ ہمیشہ کیپٹلسٹ لوگوں کی طرف ہوتا ہے، سرمایہ دار کی طرف ہوتا ہے جو لوگ انہیں فنڈ کرتے ہیں، اور انہی کے پاس دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور انہیں میڈیا کی زبان اور میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور یہ لوگ دنیا میں اپنے جو ان کے برے مقصد ہیں اسی میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں۔ یہیں پر رہبر ایک سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد انسانیت، انسان دوستی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک نیا فلسفہ ہے جس کے ذریعے سے وہ عورتوں کی ترقی چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر احساس انسانی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سوشل رسپانسبلٹی کے تحت یہ عورتوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مقصد کیا ہے؟ رہبر صاف طور سے کہتے ہیں کہ عورتوں کے موضوع کے ذریعے سے یہ سوشل اور پولیٹیکل انٹرفیئرنسز کرنا چاہتے ہیں الگ الگ سوسائٹیز کے اندر۔ یہ عورتوں کے موضوع کے ذریعے سے سوسائٹی میں انٹر کرتے ہیں، ورود کرتے ہیں، اور وہاں پر ڈسٹربنسز کریٹ کرتے ہیں تاکہ اس سوسائٹی میں اپنے انفلوئنس کو کریٹ کر سکیں۔ یہ عورت کے موضوع کے ساتھ سوسائٹیز میں انٹر ہوتے ہیں، پولیٹیکل اور سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں تاکہ اس سوسائٹی میں اپنے سوشل اور پولیٹیکل انفلوئنس کو بڑھا سکیں۔ ان کا ہدف بہت ہی مجرمانہ، گھنونا اور فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اپنی باتوں کو جب یہ پیش کرتے ہیں تو ایک نظری، فلسفی اور انسان دوست اور انسانیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویسٹرن کیپٹلزم کا ایک سابقہ رہا ہے، ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیا ہے تاکہ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکے، اور یہ چیز بار بار مختلف موضوعات میں ثابت ہوئی ہے۔ اور جب ویسٹرن کیپٹلزم کو ہم نے دیکھا تو ان کے اندر یہ بار بار چیزیں ہمیں نظر آئی کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو فریب دیا، اچھے نعروں کے پیچھے برے مقصد ان کے ہمیشہ ہوتے تھے، اور ہم نے تاریخ میں اس کا کئی بار مشاہدہ بھی کیا ہے۔ رہبر معظم ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم تقریباً 100 سال پہلے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہی سرمایہ دار جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں انہوں نے نعرے لگائے کہ عورتوں کو ایکول اپارچونٹی ملنی چاہیے، عورتوں کو کام کرنا چاہیے، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو سیلریز ملنی چاہیے، عورتوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ملنا چاہیے۔ رہبر معظم کہتے ہیں نعرے تو بہت اچھے تھے، لیکن ان نعروں کے پیچھے ان کے ہدف بہت برے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مردوں کی کمی تھی اور انڈسٹریل ریولوشن ہوا تھا، تو انہیں کارخانوں میں نوکروں کی ضرورت تھی۔ کیونکہ کارخانوں میں نوکروں کی ضرورت تھی تو انہوں نے ان نعروں کے ذریعے سے خواتین کو گھر سے نکال کر عورتوں میں فیکٹریز میں لیبرز کی جگہ پر بنا دیا۔ اور ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ عورتیں جب کام کرتی تھی تو ان کے حقوق اور ان کی سیلریز مردوں کے مقابلے پہ ہمیشہ کم ہوتی تھی۔ یہیں پر ایک خاتون نے نعرہ لگایا مرگ بر امریکہ، تو رہبر معظم نے مسکرا کے کہا کہ اب میں یوروپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اکثر موومنٹ یوروپ میں چل رہی تھی۔ رہبر یہاں پر کہتے ہیں کہ ظاہر طور پر یہ اپنے نعرے، سلوگنز ایسے بناتے ہیں جو ہیومینٹی اور انسانیت کے فیور میں نظر آتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جھوٹے اور فریب کار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتے ہیں رہبر معظم کہ ویسٹ نے کس طریقے سے اچھے نعروں کے ذریعے سے فریب دیا ہے۔ وہ مثال ہے سلیوری کی، کہ ویسٹ نے آ کے نعرہ لگایا کہ ہم سلیوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصاً امریکہ میں ابراہم لنکن کے زمانے کی یہ بات ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم سلیوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رہبر معظم یہاں کہتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں ڈفرینسز تھے، اور وہ لوگ جو سلیو تھے وہ فارمنگ میں فری میں کام کیا کرتے تھے، اور جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد فیکٹریز میں نوکروں کی ضرورت تھی، کیونکہ نوکروں کی ضرورت تھی، لیبرز کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ہمیں سلیوری سے لوگوں کو آزاد کرانا ہے تاکہ وہ سلیوری سے آزاد ہو جائیں اور فارم سے آزاد ہو کے آ کے وہ فیکٹریز کے لیبر بنے اور فیکٹریز کے غلام بن سکیں۔ تو نعرہ اچھا تھا، لیکن نعروں کے پیچھے جو مقصد تھا وہ وہی تھا جو اس زمانے کے کیپٹلسٹ اور جو پولیٹیشنز مل کے
اپنی سوسائٹی کے لیے تعین کرتے تھے جو ان کے فائدے میں ہو۔ رہبر معظم یہ دو مثال دینے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ نعرے اچھے لگائے جاتے ہیں اور نعروں کے پیچھے برے ہدف ہوتے ہیں۔ رہبر معظم مثال دیتے ہیں جیسے فیمنزم کی گفتگو ہے، وومنس رائٹس کی گفتگو ہے، وومنس فریڈم کی گفتگو ہے، یہ تمام نعرے اچھے ہیں، لیکن ان نعروں کے پیچھے جو یہ نعرے بنانے والے لوگ ہیں ان کے ہدف بہت ہی گھنونے ہوتے ہیں۔ رہبر معظم یہاں کہتے ہیں کہ ان کے مقصد کچھ تو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے مقصد ہیں جو آئندہ آنے والے لوگ ہی پہچان پائیں گے کہ ان کے مقصد کتنے برے تھے۔ یہاں پر رہبر تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آج ایک ایسی دنیا میں ہیں جس دنیا میں ہمارا جن سے مقابلہ ہے وہ لوگ سچے اور صادق نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں حقیقت میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتے۔ اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے نظریے کو، اسلام کی لاجک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور ایک ایسی سوسائٹی بنائیں کہ اس سوسائٹی وہی اسلامی نقطہ نگاہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو پر عمل کرے۔ انقلاب کے شروع سے لے کے اب تک انقلاب کا مقصد یہی تھا اور یہی کنٹینیو ہوتا رہے گا۔ اس سپیچ کے تھرڈ پوائنٹ کی طرف رہبر یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک منشور اگر دیا جائے، ایک چارٹر دیا جائے ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے میں چند پوائنٹس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ رہبر کہتے ہیں زوجیت کا ہے۔ رہبر معظم قرآن کی آیت کو ذکر کرتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی انسان کو جب خدا نے خلق کیا ہے تو زوج یعنی پیرس میں خلق کیا ہے۔ رہبر معظم تاکید کرتے ہیں زوج سے مراد مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور دوسری آیت کو بھی رہبر معظم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ یہیں پر رہبر ایک فلسفیکل ڈسکشن کو بھی پیش کرتے ہیں جس کو میں خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رہبر معظم پیش کرتے ہیں کہ کارل مارکس کی نظر یہ ہے کہ ایگزسٹنس تب وجود میں آتی ہیں جب کوئی ایگزسٹنس کا اپوزٹ موجود ہو، اور اسی طریقے سے چین آگے بڑھتی ہے۔ رہبر کہتے ہیں ہم اس نظریے کے مخالف ہیں، اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ نے چیزوں کو کریٹ کیا ہے اس کو پیرس میں کریٹ کیا ہے، اور پیرس کے ذریعے سے ہی چیزیں جو ہیں ایگزسٹنس بڑھتی ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹاپک کے ایکسپرٹس ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چیز پہ اور ریسرچ کریں تاکہ لوگوں کے لیے چیزیں واضح ہو سکیں۔ رہبر پلٹتے ہیں زوج کی ڈسکشن کی طرف اور کہتے ہیں زوج یعنی دو شے کا مل جانا۔ اب جب دو شے ملتی ہیں تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے جسے خاندان کہتے ہیں، یعنی مرد اور عورت مل کے ایک خاندان کو بناتے ہیں۔ اور یہیں پر رہبر دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ خاندان میں مرد اور عورت دونوں کا رول مکمل کا ہے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے کا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ رہبر معظم بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کا گول جو ہے قرآن مجید کے مطابق حیات طیبہ کو حاصل کرنا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق عمل احسن کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک ایسی حیات کی طرف پہنچ سکیں جو پیور ہو اور پاکیزہ ہو۔ اب مرد اور عورت فرق نہیں کرتے اس مقصد میں۔ رہبر معظم سورہ احزاب کی ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے۔ رہبر کہتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے وہ جو حیات طیبہ اور الہی اور گولز جو الہی رکھے ہیں اس کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ تیسرا منشور رہبر کہتے ہیں کہ ظاہر طور پر مرد اور عورت ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کی آواز موٹی ہے، عورت کی آواز پتلی ہے، لیکن دونوں کے اندر بے نہایت ان لمیٹڈ کمال کو حاصل کرنے کی کیپیسٹی خدا نے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ایگزامز دیتے ہیں تو مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے الگ ایگزامز نہیں رکھے جاتے ہیں، مرد اور عورت سیم ایگزامز کو دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے اندر علمی صلاحیت اور کیپیبلٹیز سیم ہوتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت سے علم میں زیادہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلند کردار کی خواتین، بڑے علوم کے ماہر، دانشمند خواتین گزری ہیں۔ اور رہبر معظم کہتے ہیں بلکہ آج کے معاشرے میں جب ہم دیکھیں تو آج کے معاشرے میں ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں خواتین بہت اعلیٰ رول کو ادا کر رہی ہیں۔ ذکر کرتے ہیں جیسے یونیورسٹیز ہے، حوزہ ہے، ہنر ہے، آرٹ ہے، ماڈرن اپروچ آف تھنکنگ ہے،
اثر گزاری فکری ہے، لوگوں کے اندر جو اثر ڈالنا ہے فکری طور پر، اس کے اندر خواتین ایکٹیو ہیں، سیاست میں ایکٹیو ہیں، اکنامکس میں ایکٹیو ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہیں۔ ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت دونوں کے اندر خدا نے صلاحیت رکھا ہے کہ وہ علم کو حاصل کر کے سوسائٹی میں پازیٹیو رول کو پلے کر سکتی ہیں۔ یہاں پر رہبر تاکید کرتے ہیں کہ ان تمام فیلڈز میں مرد اور عورت دونوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور خصوصاً عورت کو کہتے ہیں کئی فیلڈ شاید ایسی ہو جاتی ہیں جہاں پر عورتوں کا انٹر ہونا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری اور واجب کی حد تک بھی ہو جاتا ہے۔ رہبر آگے جا کے کہتے ہیں پولیٹکس میں، اکنامکس میں، انٹرنیشنل لیول پر، ایڈوکیشنل لیول پر، آرٹ میں، ہنر میں، تمام جگہ پر عورتوں کو حاضر ہونا چاہیے۔ رہبر معظم 4th پوائنٹ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتون اور مرد کے حقوق جو ہیں وہ بہت سارے حقوق ایکول ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مرد گھر کے اندر کما کے پیسے لاتا ہے، اور اگر عورت گھر کے اندر خدمت کر رہی ہے یا وہ خانے دار ہے عورت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد سپیریئر ہے یا عورت کیونکہ گھر سنبھال رہی ہے تو عورت سپیریئر ہے، نہیں، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حقوق کے لحاظ سے یہ دونوں کے حقوق سملر ہیں۔ رہبر معظم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ خدا نے مرد اور عورت کی حقوق بہت سارے یکساں رکھے ہیں۔ رہبر معظم تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت اور مرد رائٹس کے حساب سے، حقوق کے حساب سے ایکول ہیں، لیکن کیونکہ عورتیں ایموشنل ہیں، عاطفی ان کے اندر ایسپیکٹس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے حدیث میں کہا ہے المرأۃ ریحانہ، یعنی ایک عورت پھول کے مانند ہیں، اس سے ایسے کام نہ کراؤ جو سختیوں کے کام ہیں۔ رہبر معظم یہاں ایکسپلین کرتے ہیں کہ عورت پھول کی طرح ہے تو اسے پھول کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ جب گھر میں ہوتی ہے تو گھر ان سے مہکتا ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا ایسے خیال رکھے جیسے پھول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ 5واں پوائنٹ رہبر معظم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان سوشل انٹریکشنز میں لمیٹیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ رہبر تاکید کرتے ہیں کہ ویسٹ میں جو آج مکسڈ کلچر کا جو ایک ٹرینڈ کریٹ کیا گیا ہے، کہتے ہیں 100-200 سال پہلے ان کی سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم ناولز پڑھتے ہیں 100 سال 200 سال پہلے کے ناولز، تو جب وہاں پر خواتین کے کیریکٹرز لکھے جاتے تھے تو لحاظ کیا جاتا تھا ایک خاتون کی شخصیت کا، اور وہ اس سوسائٹی کے اصول اس زمانے میں ویسے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں ڈکلائن ہوا۔ لیکن اسلام کی تاکید ہے کہ ان ملاحظات کا خیال رکھا جائے، اور اس پر اسلام کا زور ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ حجاب ہے، مسئلہ پاکیزگی ہے، عفت ہے، مسئلہ نگاہ ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں یہ تمام موضوعات اہم موضوع ہیں۔ منشور خواتین کے حوالے سے 6th پوائنٹ رہبر معظم ذکر کرتے ہیں کہ ایک عورت کا ماں ہونا اور اس ماں بننے کو مقدس سمجھنا۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ وہی لوگ جو بدنیت ہیں اور جو سوسائٹی میں عورتوں کے نام پہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، فرزندآوری ہونا چاہیے، بچے زیادہ ہونے چاہیے، اور یہی بدنیت لوگ جن کے بارے میں پہلے ذکر ہوا ہے وہ سوسائٹی میں فساد برپا کرنے کے لیے عورت کا ماں بننا، اس کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ عورت سے شادی اس لیے کر رہے ہو کیونکہ ان سے بچہ پیدا کرو، یعنی عورت کی ویلیو نہیں ہے، عورت کا مقصد صرف ایک بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک خاندان میں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک انسان کی خلقت ہوتی ہے، اور ایک خاندان مل کے وہ درونی اور بیرونی کس طریقے سے اس بچے کا خیال رکھتے ہیں، اور آخر میں وہ ایک بچہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ کیا اس کی فضیلت کم ہے کہ آپ کے ذریعے سے انسان وجود میں آ رہا ہے؟ ہمارے اسلامی دیدگاہ میں ماں بننا ایک افتخار ہے، اسلامی نقطہ نگاہ میں ماں بننا ایک افتخار ہے۔ رہبر معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص جب نبی کریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی نے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا پھر کیا؟ تو کہا پھر ماں کی خدمت کرو۔ 3 بار کہا ماں کی خدمت کرو، پھر جا کے کہا باپ کی خدمت کرو۔ یہاں پر رہبر معظم کہتے ہیں باپ کا رتبہ 4تھے نمبر پر آتا ہے، پہلے 3 رتبے
ماں کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اے نبی، میری ماں بیمار ہے، تو کیا میں جہاد پہ جاؤں یا ماں کی خدمت کروں؟ تو یہاں پر نبی نے کہا کہ نہیں، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کا ثواب جہاد سے زیادہ ہے۔ یہاں پر رہبر ایک پوائنٹ کو مینشن کرتے ہیں، یہ نبی نے تب کہا جب نیرو انسانی یا مین پاور اسلام کی خدمت میں اور لڑنے کے لیے کافی تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کی خدمت میں ثواب زیادہ ہے۔ رہبر معظم نے کہا کہ اگر ریسرچ کی جائے تو ایسے 30 یا 40 فنڈامنٹل پوائنٹس بن سکتے ہیں جو ایک چارٹر بنا سکتے ہیں کہ ایک عورت کی شخصیت کے لیے 30 یا 40 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کی محدودیت کی وجہ سے رہبر نے یہاں پر توقف کیا اور اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھے۔ رہبر معظم پلٹتے ہیں آج کی طرف اور کہتے ہیں، الحمدللہ آج ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں ان میں دانش مند، انٹلیکچوئلز، عقل مند خواتین، پڑھی لکھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں یہی محفل جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہیں پر مجھے یقین ہے سینکڑوں خواتین ایسی ہیں جو عالم ہیں، جو گہری فکر رکھتی ہیں، سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے افتخار کا سبب ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں انقلاب کے آخری سالوں میں ہم نے دیکھا خواتین نے کتنا نمایاں رول پلے کیا انقلاب کو برپا کرنے میں۔ عورتیں جب جلوس میں آتی تھیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی تھیں، تو کچھ لوگوں کی نظر یہ تھی کہ نہیں، عورتوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں آنا چاہیے، اور امام خمینی نے تاکید کی کہ عورتوں کا پریزنس ہر فیلڈ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو رہبر معظم کہتے ہیں کہ انقلاب آنے سے پہلے اور انقلاب آنے کے بعد ہمیشہ سے عورتوں کا حضور انقلاب کے اندر ہمیشہ سے پر رنگ رہا۔ یہاں پر رہبر معظم ایک چیز اور کہتے ہیں کہ جب انقلاب کے آخری سال تھے تو اس سالوں میں جو مرد تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو نیوٹرل تھے، جو ڈیسیجنز نہیں لے پا رہے تھے، وہاں خواتین آگے آئیں اور خواتین نے آگے آ کے اپنا رول پلے کیا۔ جب خواتین آگے آئیں تو ایسے مرد جو نیوٹرل تھے وہ بھی میدان میں آئے، یہ خواتین کا رول تھا۔ اور یہیں پر رہبر آ کے کہتے ہیں شاید ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ایران میں جو انقلاب آیا ہے وہ ایران میں انقلاب خواتین نے انقلاب لایا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام خواتین نے نعروں کو بلند کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنہئی رہبر۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد خواتین نے الگ الگ فیلڈز میں انٹر کیا، اور الگ الگ فیلڈز میں جب انٹر کیا تو ان کا اثر بھی دیکھا گیا، اور کہتے ہیں آج جو خواتین نے آ کے، ہماری بیٹیوں نے اور خواتین نے آ کے اسپیچ دی، وہ اسپیچز کے اندر بہت گہرائی اور عمق موجود تھا، اور واقعاً قابل تحسین اور قابل غور و فکر ہیں وہ اسپیچز جو خواتین نے یہاں پر آ کے دی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آج ایران میں سینکڑوں کی تعداد میں انٹلیکچوئل خواتین موجود ہیں، ذکر کرتے ہیں یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں، اور اجتہاد کی طرف ذکر کر کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج عورتیں جو مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، فقہ میں مجتہد ہیں، ایسی عورتوں کی تعداد میں کمی ایران میں نہیں ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ رہبر معظم یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کہتے ہیں کہ عورتوں کے جو خاص مخصوص مسائل ہوتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اسے گہرائی سے نہیں سمجھ پاتا، تشخیص موضوع صحیح نہیں دے پاتا، ایسے ایریاز میں عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فالو کریں، ایسے مجتہد کو فالو کریں جو مجتہد ان کے ان ایشوز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، یعنی ان خواتین کی طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ رہبر یہاں پر کہتے ہیں کہ عورتوں نے ایران کے انقلاب کے بعد درخشان کردار ادا کیا، نورانی کردار ادا کیا، الگ الگ فیلڈز میں وہ گئیں اور انہوں نے بہت ہی نایاب اور بہت ہی روشن کردار کو ادا کیا۔ ایک پوائنٹ کی طرف رہبر نے بہت ایمفسس کیا، اور میں بھی چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اسے غور سے سنیں۔ رہبر کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جب الگ الگ فیلڈز میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ ان فیلڈز میں انٹر ہوتی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو تمام فساد سے محفوظ رکھتی ہیں۔
یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایسے ماحول میں انٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تمام مشکلوں سے اور فساد سے محفوظ رکھنا۔ ویسٹرن سوسائٹیز کی طرف رہبر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ایسی خواتین انٹر ہوتی ہیں تو فساد سے دو چار زیادہ ہوتی ہیں، اور ہماری خواتین کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے جا کے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے موقعوں پر ایرانی خواتین نے بڑا کردار ادا کیا۔ جب جنگ ہوئی تب خواتین نے بڑا کردار ادا کیا، دفاع مقدس میں بڑا کردار ادا کیا۔ جب حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع کا معاملہ آیا تب ہماری خواتین نے بڑے کردار کو ادا کیا۔ چاہے آج یونیورسٹیز ہوں یا ریسرچ سینٹرز ہوں، ہر جگہ پر خواتین موجود ہیں اور اہم رول کو پلے کر رہی ہیں۔ رہبر آگے جا کے کہتے ہیں کہ ایران میں دانشمند انٹلیکچوئلز آج خواتین کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی پروفیسرز ہوں، چاہے وہ رائٹرز ہوں، چاہے وہ آرٹ کے لوگ ہوں۔ اور یہ چیز اہم ہے کہ ان تمام پروگریس کے ساتھ دینداری بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد رہبر آ کے نیکسٹ پوائنٹ کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یاد رہے کہ ہمارا دشمن سویا نہیں ہے، وہ جاگا ہے اور وہ سازشوں پہ سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اچھے اچھے نعروں کے سائے میں ہماری خواتین کو ورگلانا چاہتا ہے اور اپنے وہ غلط مقصد کو سوسائٹی میں انفورس کرنا چاہتا ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پر تو کبھی خاص گروہ کے حقوق کے نام پر، کبھی صرف ایک عورت کے حقوق کے نام پر، کبھی صرف ایک عورت کے حق کے نام پر سوسائٹی میں رائٹس کو کریٹ کرتا ہے، فساد کو کریٹ کرتا ہے۔ آج ہماری خواتین کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رہبر معظم یہاں کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں، ہماری عورتوں، ہماری اساتید، جو ٹیچرز ہیں اور تمام خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کو سمجھے کہ دشمن کس طریقے سے ہماری بچیوں کے ذہنوں پہ کام کرنا چاہتا ہے۔ رہبر معظم ذکر کرتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو ایک خاتون نے سپیچ دی تھی، اس میں اس نے کہا، ایک نبی کریم سے حدیث معروف ہے جس میں نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان صبح اٹھے اور دوسرے مسلمان کا اس کے دل میں خیال نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ خاتون نے ایکسپلینیشن میں یہ کہا کہ یہ حدیث صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ رہبر کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا، ایک عورت بھی جب صبح اٹھے تو اسے خیال رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے امور کیا ہیں، اور ایک امور یہ ہے کہ آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ دشمن عورتوں کے درمیان کس طریقے سے نفوذ کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے جنگ نرم کے ذریعے سے خواتین کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ رہبر معظم نے تاکید کی کہ دیکھیں، یہ دشمن سمجھ گیا ہے کہ دشمن کے پاس طاقت ابھی نہیں ہے کہ وہ ہارڈ ویئر سے ایران سے لڑ سکے، اس لیے اس نے فوراً رخ کیا ہے سافٹ ویئر کی طرف اور سافٹ وار کی طرف اور جنگ نرم کی طرف، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اور یہیں پر خواتین کی ذمہ داری ہے ایسے وسوسوں سے خود بھی آگاہ رہیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں اور اپنے کردار کو سوسائٹی میں پازیٹیولی پلے کریں۔ رہبر معظم یہاں پر آ کر اپنے سپیچ کے آخری پوائنٹ کو بیان کرتے ہیں جو سیریا اور پریزنٹ سچویشن کے حوالے سے ہے۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ لگ رہا ہے کہ جو سیریا میں ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہیں لبنان کے مومنین جو مقابلہ کر رہے ہیں ان کے راستوں کو بند کر دیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے یا انہیں جڑوں سے اکھاڑ دیں گے۔ رہبر معظم نے کہا کہ جو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے جائیں گے وہ لبنان کے دشمن ہیں، نہ کہ لبنان کے مومنین۔ رہبر معظم نے کہا کہ لبنان کے جو سید ہیں وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہو گئے، ان کا جسم ہم سے جدا ہو گیا لیکن وہ ہمارے درمیان ہیں۔ اسی طریقے سے غازہ کے جو یحییٰ ہیں وہ بھی ہمارے درمیان ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں۔ رہبر تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیں 14 مہینے ہو گئے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں لیکن مقاومت جاری ہے، ریزسٹنس جاری ہے، مقاومت جھکا نہیں ہے۔ آخر میں رہبر معظم کہتے ہیں کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ سیریا کے ذریعے سے لبنان کا محاصرہ کر لے اور لبنان کو اپنے پیروں تلے رون دے، لیکن حقیقت میں جو پیروں تلے رون دیے جائیں گے وہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج دنیا میں
ظلم کر رہے ہیں۔ رہبر معظم کی یہ سپیچ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ خواتین کے بہت سارے موضوعات اس میں رہبر معظم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آپ خود بھی سنیں لیکن انشور کریں کہ آپ کی فیملی ساتھ میں ہو تاکہ آپ کے حقوق جب بیان کیے جائیں تو آپ کی فیملی بھی سن رہی ہو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہے۔ اس کا ڈیوریشن لانگ ہے بیکاز ہم نے کوشش کی ہے کہ رہبر معظم کے تمام پوائنٹس کو آپ کے سامنے پیش کرے جائیں اور کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ رہبر معظم نے 54 منٹس میں اسپیچ کو پریزنٹ کیا تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ تمام پوائنٹس کو آپ کے سامنے پیش کریں اور سپیڈ تھوڑی سی فاسٹ رہے۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔